बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ मातम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीख़ी सफ़र रवां दवां है और आज का एपिसोड 87 में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का वाक़या शहादत का है। ये सन 23 हिजरत अख्तिताम पजीर होने को था। फ़ारूक अज़ीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तय कर लिया था कि अगले साल पूरी मुमलकत इस्लामिया का दौरा करेंगे। एक एक सूबे में दो दो मक़ायाम करके खुली कचहरी लगाएंगे ताकि अगर किसी भी शहरी को कोई तकलीफ़ हो तो वो बिला झिझक बयान कर सके। आप फरमाते थे, अगर अल्लाह ने मुझे सलामत रखा तो मैं इराक़ के मसाकीन के लिए ऐसा इंतज़ाम कर जाऊँगा कि उन्हें मेरे बाद कभी किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये वो दिन थे जब शमशीर इस्लाम मग़रिब व मशरक़ से अखराज वसूल कर रही थी। हक़ का बोल बाला हो गया था। दीन मुबीन ने हर तरह अमानत व दियानत, अदल इंसाफ, अख़वत और हमदर्दी के फूल खिला दिए थे। बदी की ज़ुल्मतें मुँह छुपा के मंज़र आम से गायब हो गई थी। उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को फलता फूलता देकर मुतमईन थे। अब इनकी दो ही ख्वाहिशें रह गई थी, एक अल्लाह के रास्ते में शहीद होने की, दूसरे अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होने की। खलीफा अपने लिए दुआ करते थे। सन 23 हिजरी में हज के लिए जब तशरीफ़ ले गए, वापसी में वादी अतह में खड़े हुए और अल्लाह ताला से दुआ की, इलाही मैं उम्र रसीदा हो गया हूँ, मेरी क़ुव्वत कमज़ोरी में तब्दील हो रही है, मेरी रियाया दूर दूर तक फैल रही है और फैल गई है। डरता हूँ कि अब कहीं इनके हकूक़ में कोताही ना हो जाए। फिर उन्होंने अल्लाह से अपनी दोनों तमन्नाएं एक साथ पेश कर दी, या अल्लाह, मेरी तेरी राह में शहादत और तेरे रसूल के शहर में मौत की इल्तिजा करता हूँ। बज़ाहिर ये दोनों बातें एक साथ वाक़या होना मुश्किल था। शहादत और वो भी मदीना में कैसे मुमकिन था? अब मदीना तैयब पर किसी बारूनी हमले का कोई ख़तरा भी तो न था, वहाँ जंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरी तरफ खिलाफत की भारी जिम्मेदारियों के पेश नज़र हज़रत उमर का खुद किसी महाज पर जाकर लड़ना भी मुश्किल था, और अगर वो बाहर किसी महाज पर जाकर लड़ते और शहीद हो जाते तो इस सूरत में मदीना तैयबा में वफ़ात की तमन्ना पूरी ना होती, क्योंकि मुर्दे को तदफीन करने के लिए दूसरे इलाके मुंतकिल करना इस्लामी शरह में मुनासिब नहीं है। मगर अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक के लिए ये दोनों साथ तय कर दी और इनकी दुआ कबूल कर दी। इसके बाद ये वाक़या पेश आया जो सरासर हज़रत उमर फ़ारूक के लिए सआदत था, मगर इसके साथ साथ उम्मत के लिए वो एक ऐसा सान्हा था जिसका शायद असर कम व पेश 10 सदी तक रहा, जबकि इसके ज़मनी असरात आज तक महसूस होते हैं। दौरे फ़ारूकी के आखिरी बरसों में मुसलमानों की फतूहात की था 400 बैठ चुकी थी। कसरा की बादशाहत एक फूला बसरा फसाना बन गई थी। कैसर भी एशियाई सल्तनत के अक्सर हिस्से से महरूम हो चुका था। ईरान में मजूसियत के आतश कदे ठंडे पड़ चुके थे। यहूद जज़ीरत अरब से मुकम्मल तौर पर जिलावतन कर दिए गए थे। शाम, मिस्र के असरात मिटते जा रहे थे। इन मकबूजा इलाकों में किसी एक फ़र्द को भी जबरन मुसलमान नहीं किया गया था। अक्सर लोग खुद ही मुसलमान हो गए थे और मजलूमियत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम की तालीमात से मुताहिर होकर अपनी मजमूजियत की ज़िंदगी को छोड़कर दीन इस्लाम में आ गए। मगर अंदरूनी तौर पर मुसलमानों से बदला लेने के लिए कुछ ऐसे भी लोग थे जो मौके की तलाश में थे। ज़बानी कलमा पढ़ लिया पर दिल पर असर न हुआ, चूँकि हर कलमा गो को माशरे में कानूनी मुसलमान शहरी माना था, इसलिए कोई मोरख यकीनी तौर पर नहीं बता सकता कि ऐसे गद्दार कौन कौन थे जो इस्लाम का लबादा ओढ़कर मुसलमानों की जड़ें काटने पर तुले हुए थे। मगर तारीख़ में एक तो फ़र्क का जिक्र ज़रूर मिलता है जिसका किरदार इस हवाले से मुश्तबा है। नाज़रीन कराम, पिछले कई एपिसोड में यज़द गर्द नामी काफिर के बारे में आपको तफसील से बताया जा चुका है कि वो हर जहाद और जंग में ज़िंदा बचकर निकल जाता और अब भी कहीं ना कहीं वो ज़िंदा बचकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसी का एक शख्स इनमें से एक शख्स हरमज़ान था जो कसरा यज़द गर्द का करीबी रिश्तेदार था, जिसका पीछे जिक्र आ चुका है और मदीना मुनव्वरा में रिहायश पजीर था। आज 14 सदियों बाद इस शख्स के इस्लाम में मुखलिस होने या ना होने का फैसला करना मुमकिन नहीं, क्योंकि दिलों के भेद तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बस ज़ाहिरी कराई से इस शख्स के अहवाल मशकूक ज़रूर हैं। ऐन मुमकिन है कि ऐसे लोगों के यज़द गर्द से रवाबत भी हों और आपस में ताल्लुकात भी हों जो इस वक्त तक जिंदा था। अपनी खोई हुई सल्तनत की बाजियाबी से मायूस होकर वो कोई भी इंतकामी हरबा आजमा सकता
کرتا تھا۔ یہ بات ہرگز قیاس نہیں کہ مجوسی سیاستدان عالمی اسلام میں رہنے بسنے والے اپنے کارندوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو ان عظیم خلیفہ سے محروم کر دینے کا منصوبہ بھی بنا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق حج سے واپس آ کر حسب معمول سرکاری ذمہ داریوں کی انجام دہی میں مشغول ہو گئے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مجوسی غلام فیروز ابو لولو رہائش پذیر وہ 2 سال پہلے سن 21 ہجری کے دوران فارس کی آخری حدود میں برپا ہونے والی تاریخی لڑائی معرکہ نہاوند میں گرفتار ہوا تھا اور غلام بن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ یہ بیک وقت برتری مسور اور لوہار بھی تھا، مختلف قسم کی چیزیں بنانے میں بہت مشہور بھی تھا۔ عمر فاروق مدینہ میں بالغ غیر مسلم غلاموں کو رہنے کی منظوری نہیں دیتے تھے، مگر مغیرہ بن شعبہ کی اس سفارش پر اس غلام کی ہنرمندی سے اہل مدینہ کو فائدہ ہوگا، فیروز کو رہائش کی اجازت دی تھی۔ اس دور میں یہ دستور تھا کہ ایسے ہنرمند غلاموں سے ذاتی خدمات لینے کے بجائے انہیں صنعت و حرفت کا موقع دیا جاتا تھا۔ جو آمدن ہوتی اس میں سے ایک طے شدہ حصہ آقا وصول کر لیتا، جسے خراج کہا جاتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فیروز کی آمدن سے یومیہ 2 درہم تقریباً 200 روپے وصول کرتے تھے، کیونکہ اس کا کاروبار خوب چل نکلا تھا۔ فیروز کو اتنی رقم کی ادائیگی گرا گزرتی تھی، اس لیے ایک دن عمر فاروق کے پاس حاضر ہو کر شکایت کی کہ میرے آقا مجھ سے بہت زیادہ خراج وصول کرتے ہیں۔ عمر فاروق نے پوچھا کتنا وصول کرتے ہیں؟ بولا روزانہ 2 درہم۔ آپ نے دریافت کیا تم کون کون سے ہنر سے کماتے ہو؟ بولا بڑھی، لوہار اور نقاشی کے کام سے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ان کاموں کی آمدن کے لحاظ سے تو وصول کی جانے والی رقم انتہائی معمولی ہے، یعنی کہ زیادہ نہیں ہے۔ فیروز یہ کہتے ہوئے چلا گیا اس کا میرے سوا سب کے لیے کوشیدہ ہے دل کہ اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دار عدل میرے سوا سب کے لیے کوشیدہ ہے۔ یہ بات کر کے وہ چلا گیا۔ تاہم عمر فاروق نہیں چاہتے تھے کہ ایک سوالی مایوس ہو، اس لیے دل میں سوچ لیا تھا کہ مغیرہ سے خراج کم کرنے کی سفارش ضرور کریں گے۔ آپ نے 2-4 دن بعد فیروز کو کہیں سے گزرتے دیکھا تو اس کی دل بسکتی کے لیے فرمایا سنا ہے تم پون چکی اچھی بنا سکتے ہو، مجھے بنا کے دو گے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا ایسی بنا کر دوں گا کہ مشرق و مغرب والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ مہم و فراست کے پیکر عمر فاروق نے سرد لہجے میں چھپی انتقام کی چنگاریاں محسوس کر لیں۔ ساتھیوں سے فرمایا سنو، یہ غلام مجھے دھمکی دے گیا ہے، اس کے باوجود آپ نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ قانون کی بالادستی کے قائل تھے، جانتے تھے کہ جرم ثابت ہوئے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور اب تک فیروز کا کوئی جرم ثابت نہیں تھا۔ حاکم کو اختیار نہیں تھا کہ اپنے شک و انداز کی بنا پر کسی کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کرے۔ عام طور پر مورخین اس واقعے کو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ گویا فیروز کو غصہ اسی بات پر آیا کہ عمر اس کی فریاد نہیں سنی، چنانچہ مشتعل ہو کر اس نے خلیفہ کو قتل کر دیا۔ حالانکہ یہ امکانات بہت کم ہیں۔ اگر تفصیل سے تاریخ کو پڑھا جائے اور واقعے کو غور سے سیکھا جائے تو بہت سے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس واقعے پس پردہ امکانات کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، اور اگر کسی کا ذہن اس طرف گیا بھی تو اسے تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حالانکہ اس معاملے کے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح دیکھ بھال کی ضرورت تھی، خصوصاً اس پہلو کی کیا واقعی قاتل نے اتنا بڑا اقدام صرف چند درہموں کی کمی بیشی کے لیے کیا؟ ہرگز دل نہیں مانتا۔ ممکن تو ہے کہ بات اتنی سی ہو، مگر تاریخ، فلسفہ، امنیات اور انسانی نفسیات، خصوصاً بشرہ رویے اور ذہنی تبدیلی کی مرحلوں سے واقف شخص یہاں مطمئن نہیں ہو پاتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک عام شخص اپنے ہی جیسے کسی دوسرے شخص کے لیے ایسی معمولی بات پر جھگڑا کرے، لیکن اپنے سے کسی بلند مرتبہ فرد سے بحث و تکرار تبھی کرے گا جب اس کی جان پر بن جائے گی، اس پر ناقابل برداشت ظلم ہوا ہوگا، کیونکہ اسے ایسے جھگڑے کے عواقب کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ سارے خطرات سامنے رکھ کر ہی ایسی جرأت کرتا ہے۔ یہاں مشتعل شخص کا معاملہ کسی افسر سے نہیں تھا، یہ ایک غلام اور 22.5 لاکھ مربع میل 32,21,000 مربع کلومیٹر کے بے تاج حکمران کے درمیان کشمکش تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی طاقت اور اختیارات کے مالک صرف اتنی معمولی بات پر جھگڑا اور دشمنی پال لی جائے؟ نفسیاتی انسان کا ایک پہلو بھی قابل غور ہے۔ عام طور پر تو یہ ہوتا رہتا ہے کہ 2 افراد کے درمیان کوئی بحث و گالم گلوچ ہو تب ایسا ہو سکتا ہے، مگر اتنی چھوٹی سی بات کو دل پر لینا نہایت ہی عجیب بات ہے۔ ہم اگر تاریخ کو
غور سے پڑھیں تو ہنرمندی، اس کی ذہانت اور ہوشیاری کے ثبوت تو کافی ملتے ہیں۔ فیروز کے نفسیاتی مریض ہونے کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر خاص طور پر ہم اس گفتگو کو دیکھتے ہیں جو فیروز اور عمر کے درمیان ہوئی، اس میں بھی امیر المومنین کی طرف سے تحقیر، ڈانٹ پھٹکار یا سختی کا کوئی اثر نہیں ملتا۔ اس مکالمے میں کوئی ایسی بات سرے سے نہیں کہ فیروز مشتعل ہو جاتا۔ ظاہر ہے وہ بازار کا پیشہ ور آدمی تھا، اسے خوب معلوم تھا کہ غلاموں سے لیے جانے والے اخراج کی شرح کیا ہوتی ہے۔ اگر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوئی غیر معمولی سخت لگان مقرر کیا ہوتا تو عمر بھی ضرور چونکتے کہ وہ بھی بازار کے معاملات سے آگاہ تھے، مگر چونکہ لگان مناسب تھا اس لیے بجا طور پر فرق پایا کہ تمہارے کاموں کی آمدن کے لحاظ سے یہ خراج زیادہ مقرر نہیں کی گئی۔ غرض سارے معاملات غور سے دیکھنے کے بعد یہ امکان بہت واضح ہو جاتا ہے کہ فیروز نے عمر کو شہید کرنے کا تہیہ پہلے سے کیا ہوا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر کیوں؟ غور کیا جائے تو لگتا ہے کہ اس عزم کے پیچھے کوئی بہت بڑی قومی محرک موجود تھا جس کی اشتعال انگیزی اتنی تھی کہ فیروز نے اپنی جان جانے کا یقینی خطرہ مول لیتے ہوئے بھی پروانے کی مجمع عام ام المومنین پر حملہ کیا۔ نفسیات سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ عموماً ایسی انتہائی جارحانہ اقدام پر بڑا نکیحہ کرنے والا محرب مذہبی اور قوی ہوا کرتا ہے۔ حکمران پر حملوں کے درجنوں واقعات تاریخ میں ملیں گے، تقریباً سب کے پس پردہ کوئی قومی، وطنی، مذہبی دشمنی ضرور ہوتی ہے۔ یہاں تاریخ کے کھور سے پڑھا جائے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فیروز کا حضرت عمر فاروق سے جا کر ملنا در حقیقت فریاد سنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا اصل مقصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینا تھا۔ تاریخ سے اس کی حضرت عمر سے یہی ایک دو ملاقاتیں ثابت ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم غلام کسی خاص ضرورت کے بغیر امیر المومنین کے پاس آتا جاتا تو اس پر شبہ کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، ایسے مسائل کے حل کے لیے مسلم و غیر مسلم سبھی حاضر ہوتے رہتے تھے۔ فیروز نے بھی اس بہانے حضرت عمر سے ملاقات کی اور حفاظتی انتظامات سمیت تمام چیزوں کا جائزہ لیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ فیروز نے قاتلانہ حملے کے لیے خاص قسم کا خنجر حاصل یا تیار کیا تھا جو مدینہ طیبہ یا عرب معاشرے میں نئی چیز تھی۔ اس کے دو پھل تھے اور دستہ درمیان میں تھا۔ خنجر کو زہر آلود بھی کر لیا گیا تھا کہ حملہ ناکام رہنے کا امکان کم سے کم ہو۔ یہ انتظامات بھی کسی غیر معمولی منصوبہ بندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بدھ 27 ذی الحجہ کو امیر المومنین معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھانے محراب میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ایک کونے میں چھپا ہوا فیروز باہر آیا اور اس کی پشت پر خنجر سے بے ترتیب 6 وار کیے۔ ہمت و برداشت کے بے کر عمر فاروق کسی چیخ و پکار کے بغیر شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ حملہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ پچھلی صفوں کے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہ چل سکا کہ ہوا کیا ہے۔ عمر کی قرات کی آواز نہ آئی تو پچھلے صفوں کے لوگ کچھ دیر تک سبحان اللہ کہہ کر لقمہ دیتے رہے۔ اس دوران قاتل بھاگنے لگا۔ کچھ لوگوں نے معاملہ بھام کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس دن پتہ چلا کہ وہ خنجر زانی میں نہایت مشتاق ہے۔ آنن فانن اس نے اپنی طرف بڑھنے والے 13 آدمیوں کو خون میں لت پت کر دیا، جس میں سے 9 آدمی زخمیوں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ آخر ایک شخص نے چادر پھیلا کر اسے جکڑ لیا، مگر فیروز نے گرفتاری دینے کے بجائے اس وقت اپنے ہی گلے پر خنجر پھیر کر خودکشی کی، اور اسی طرح یہ مسلمانوں پر کیا گیا پہلا خودکش حملہ آور تھا، جس کے لیے تاریخ میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی شخص پر کیا ہوا پہلے خودکش حملہ تھا جس نے پہلے سے ہی ٹھان لیا کہ ماروں گا اور مروں گا پر گرفتاری نہیں دوں گا۔ ناظرین کرام، خنجر زنی میں فیروز کی حیرت انگیز مہارت بھی اس کے غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا امکان کو پختہ کرتی ہے، کیونکہ اتنی سخت تربیت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو حکومتیں یا دہشت گرد خصوصی اہداف کے لیے تیار کرتے ہیں۔ قاتل کی خودکشی بھی سوالیہ نشان تھی، جس کی تحقیق کے راستے بند ہو گئے تھے کہ حملے کی پس پردہ قوتیں کون سی ہیں، مگر اس سے اتنا اشارہ ضرور مل جاتا ہے کہ کسی بہت ہی گھماونی سازش کے بعد اتنی بڑی کارروائی ہوتی تھی۔ چونکہ تشویش کی صورت میں اس سازش کے بانیوں کے چہروں سے نقاب اتر جاتا، اس لیے فیروز کو پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا کہ ایسا موقع آئے تو اپنے آپ کو بچانا مت بلکہ خودکشی کر لینا اور اپنا کام تمام کر لینا۔ بہرحال زخم کھا کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق محراب میں گرے ہوئے تھے، مگر ہوش باقی تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کر دیا کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھا دی۔ 2 دھارے خنجر نے خلیفہ المسلمین کا شکم چیر دیا تھا، مگر ہمت کا یہ عالم تھا کہ تمام حواس قابو میں تھے۔ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امیر المومنین کی آواز ابھری، ابن عباس، جا کر دیکھو مجھے مارنے والا کون ہے۔ وہ دیکھ
کر آئے اور بتایا مغیرہ بن شعبہ کا غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا وہی کاریگر؟ عرض کیا جی ہاں وہی۔ فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے، میں تو اس کے بارے میں انصاف کا معاملہ کیا تھا۔ پھر فرمایا حمد و ستائش ہے اس اللہ کی جس نے میری موت کسی اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ ایک کافر ہی کے ہاتھوں کی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی آخری وصیتیں بھی فرمائیں۔ حضرت عمر کو اٹھا کر گھر جب لایا گیا، زخمیوں کی شدت کی وجہ سے خون رکنے میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ آپ کو غذا کے طور پر پہلے نبیذ اور پھر دودھ دیا گیا، مگر سب کچھ پیٹ کے زخم سے راستے خارج ہو گیا۔ یہ کر طیب نے بھی زندگی سے مایوسی ظاہر کر دی، مگر اس حال میں بھی نماز کے وقت انہیں ہوشیار کیا جاتا رہا، اور آپ فرماتے ہیں ہاں اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز ترک کر دے۔ اللہ ہمیں بھی استقامت کی توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی۔ اصلاح خلق کے ولولے کا یہ عالم تھا اصلاح کے خلق کے ولولے کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں بھی عیادت کے لیے آنے والے ایک نوجوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھی تو بڑی شفقت سے فرمایا بیٹا شلوار اوپر رکھنا، کپڑا صاف رہے گا اور یہ خوف خدا کی علامت ہے۔ اپنے اوپر چڑھنے والے قرض کا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے حساب لگوایا جو 86,000 درہم بنے۔ بیٹے کو اسی ادائیگی کی ترتیب سمجھائی۔ اس موقع پر کسی نے تعریف کی کہ آپ اتنے بڑے صحابی و عدل حکمران ہیں، اب شہید کا مرتبہ پا رہے ہیں۔ آپ نے تعریف کا کوئی اصل یہ بہر حسرت کے ساتھ فرمایا کاش حساب برابر ہو جائے، نہ کوئی سزا ملے نہ کوئی جزا۔ اس وقت آپ کی جانشینی کا مسئلہ واقعی سب سے اہم تھا۔ رفا نے مشورہ دیا کہ کسی کو جانشین مقرر فرما دے۔ آپ نے فرمایا مجھے گوارا نہیں کہ زندگی میں بھی یہ بوجھ اٹھاؤں اور مر کر بھی۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ شہادت کا پورا واقعہ، خلافت کے 9 مقبول سال اور آخری جو خواہش تھی اور دنیا کا پہلا خودکش حملہ کس نے کیا تھا، تاریخ کی روشنی میں آپ کو سن کر سمجھ آ گیا ہوگا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر آپ مجھ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور لکھیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔